बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी खान साहब की शिकायत से, इमरान खान साहब की शिकायत से, जो ये शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि अगर 3 साल में आधी पावर भी उनको मिल जाती तो वो शेरशाह सूरी से मुकाबला कर लेते। ये क्या रिजम्बलेंस है, इस हवाले से भी हम जानने की जो है वो कोशिश करेंगे। रिलीफ का मौसम चल रहा है ऐसा लग रहा है और खान साहब को भी आज रिलीफ मिला है, तो इन्हें अदालत केस में बात करेंगे जी। प्रोग्राम के उससे अगले हिस्से में पंजाब की सियासत के हवाले से, जहाँ पर हमें लग रहा है कि तब्दीली अब नागुज़ीर है। वज़ीर आला साहब का तो कुछ अता पता नहीं है, लेकिन कुछ अहम मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। क्या होने जा रहा है इस पर भी होगी सिर हासिल गुफ्तगू। और इसके बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमें बात करनी है सवात में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से। बदअमनी के कुछ ऐसे वाक़यात सामने आए कि उसके बाद सवात की अवाम ने फैसला किया है कि वो खुद जो है अपने इस हक़ के लिए बाहर निकलेंगे। और हमने एक बड़ा वसी पैमाने के ऊपर अवाम का भी देखा है। ज़िम्मेदारी किसकी है, किसको ये ज़िम्मेदारी फ़ौरन कबूल करते हुए जो है अपना रोल जो है वो प्ले करना चाहिए। आखिर सूबाई हुकूमत कितनी ज़िम्मेदार है और वफाकी हुकूमत कितनी ज़िम्मेदार है, क्योंकि ज़िम्मेदारी एक दूसरे पर डालने का सिलसिला जो है वो भी जारी और सारी हमें नज़र आता है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल हैं? खैरियत से, आप ठीक ठाक से? इससे पहले कि बाकायदा गुफ्तगू का मैं आगाज़ करूँ और ख़ान साहब के शिकवे से ही करूँ और आपसे पूछूँ कि क्या रिजेम्बलेंस है या क्या जो उन्होंने कंपैरिजन जो है वो करने की कोशिश की है, उससे पहले जो है मैं ये चाहूँगी एक और चीज़ भी उन्होंने कही है, जिसमें उन्होंने कहा है एक और स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट इमरान खान साहब का सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि ज़िम्मेदारी जो है वो उनकी है, उनकी होती थी, लेकिन हुक्मरानी किसी और की थी। तो ये चीज़ एक तरफ, लेकिन एक पुराना भी उनका एक स्टेटमेंट हमने निकाला है, पहले वो भी सुन लेते हैं कि उसमें वो क्या कहते थे, फिर इन दोनों का जो एक कंपैरिजन जो है वो आपसे हम लेंगे। देखते हैं जी खान साहब ने कुछ अर्सा पहले जो है वो क्या स्टेटमेंट दी थी। वो भी फैसला है जिम्मेदार मैं हूँ, और मैं जिम्मेदार ऐसे हूँ कि कोई फैसला मेरे पूछे बगैर नहीं होता। कोई भी फैसला है जिम्मेदार मैं हूँ, कोई भी फैसला मेरे से पूछे बगैर नहीं होता। ये जो स्टेटमेंट अब रिसेंट हमारे सामने आया वो तो बिल्कुल ही अलग है। बुखारी साहब, अब किसको माना जाए? जी बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश ये है कि जब खान साहब की इस तरह की उठक बैठक, आगे पीछे जाना हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ज़हन में आती हैं। एक तो हज़रत अली का कौल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो, एक ये बहुत याद आ रहा है। और एक गालबन शेर में थोड़ी सी तरमीम के साथ में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि मैं सच कहूँगा मगर फिर भी हार जाऊँगा, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। तो ये जो खान साहब है ना, ये इस शद्दो मद के साथ झूठ बोलते हैं। यानी ये तो आप मानते हैं बुखारी साहब ने लाजवाब कर दिया, आपका पास कोई जवाब नहीं है इस सवाल का। मैं तस्लीम कर रहा हूँ क्योंकि किसी तुक की बात का ही आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इनकी इस मामले में आगे बढ़े, एक और बात मुझे अर्ज़ करनी है। आज हमारे प्रोग्राम के ऊपर जिस तरह के रिएक्शंस आते हैं, वो जो हमारी तारीफ़ कर देते हैं हम उनके शुक्रगुज़ार हैं यकीनी तौर पे, जबकि मेजॉरिटी ऐसा करती है। लेकिन कुछ जो साथी हैं, ख़ास तौर से जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं और ख़ास तौर से उनके जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, उनकी तरफ से वो अपनी तरबियत के ऐन मुताबिक जो है वो गालम गलोच का सिलसिला और ऐसी वोकेबलरी वो इस्तेमाल करते हैं जो या तो उनके घरों में इस्तेमाल होती होगी, मगर कहीं ना कहीं उनकी तरबियत में ख़राबी है, जो जिसको कहते हैं ना कि हैचरी फॉल्ट है कहीं ना कहीं। तो वो इस काबिल नहीं है कि उसको रिस्पॉन्ड किया जाए। इसलिए मैं इसको दरगुजर कर रहा हूँ। लेकिन मैंने ये बयान इसलिए किया कि अगर उन्हीं की ज़बान में बात की जाए तो फिर उन पर क्या गुजरेगी, मैं उन्हें उस कैफियत से दो चार नहीं करना चाहता। लेकिन बुखारी साहब एक चीज़ का क्रेडिट उनको दे दें कि आपकी वो जो व्यूअरशिप है उसमें एक बड़ा हिस्सा उनका होता है और प्रोग्राम आपका मिस नहीं करते। नहीं, वो तो खैर चलिए उनकी मेहरबानी है कि वो देखते हैं। आइए जनाब आपकी बात की तरफ। आपने बहुत अच्छी एक वीडियो क्लिप जो है वो दिखाया है अभी। देखिए, जैसे मैंने कहा, हज़रत अली का कॉल मैंने आपको सुनाया है। असल में खान साहब जो एक वाहद बात भूल गए हैं वो ये है कि वो इक़्तिदार के ऐवानों तक आए कैसे थे। मैंने आपके प्रोग्रामों में कई दफ़ा पहले भी अर्ज़ किया है कि जो 2018 अब नहीं है, बदल गया सब कुछ। वो जिन्होंने आपके लिए क्या क्या मैनेज किया था, आपने खुद अपनी ज़बान के इस्तेमाल से, अपने एक्शंस की ही सूरत में उनको नाराज़ कर लिया है। कोई और ज़िम्मेदार नहीं है उसके सिवाय आप खुद के। अब आप अपनी सारी नाकामियां भी उनके सर थोपना चाहते हैं। आपने कह दिया कि जनाब मेरी तो हुकूमत थी साढ़े तीन साल, लेकिन हाकिम कोई और था। खान साहब, आप तो रियासत मदीना के वाली बनने के दावेदार हैं, आप खामोश किस खाते में रहे? आपने पहले शोर क्यों नहीं डाला?
اور دوسری بات ایک اور حیران کن ہے کہ وہ اب ریاست مدینہ کے والی ہونے سے تھوڑا نیچے آ گئے ہیں. اب وہ اپنا موازنہ جو ہے وہ شیر شاہ سوری کے ساتھ. اچھا ویسے یہ کیا موازنہ ہے, مطلب ان کو کیا؟ دیکھیں شیر شاہ سوری بڑا آدمی تھا, یقینی طور پہ اس نے ایک تو جی ٹی روڈ, گرینڈ ٹرنک روڈ بنائی, اور دوسرا اس نے لینڈ کی جو پیمائش ہے نا, جو زمین کی پیمائش ہوتی ہے, اس کا سسٹم جو ہے وہ یہ پہلے والی جو خصوصیت آپ نے بتائی ہے, یہ تو دوسری طرف فٹ ہوتی ہے. جی میں آ رہا ہوں, اسی طرف آ رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے موٹر وے بنائی ہے تو اس کا نام نواز شریف ہے, اس لیے یہ شیر شاہ سوری کس کھاتے میں بننا چاہتے ہیں یہ ہماری سمجھ سے بالکل بالا تر ہے. دیکھیے آج کل وہ نا فوجی قیادت کے اوپر خاص طور سے ملبہ گرا رہے ہیں, اور اس کا انہوں نے ایک عجیب و غریب ٹیکنیک اڈاپٹ کی ہوئی ہے. وہ پہلے اپنے کسی نہ کسی بندے کے ذریعے ایک بیان دلواتے ہیں, اور وہ کافی ہارش بیان ہوتا ہے, اور پھر اس کو بنیاد بنا کے پھر زہر افشانی جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. اس کی میں مثالیں آپ کو دیتا ہوں. شہباز گل صاحب سے کتنا خوفناک بیان انہوں نے دلوایا, ان کی زندگی اجیرن کر دی انہوں نے, اس کی لیڈرشپ ساری دفن ہو گئی, لیکن انہوں نے اس کے اوپر خوب کیش کیا. اب یہ اعظم سواتی کو کس بیوقوف نے مشورہ دیا تھا کہ وہ کل والا بیان جاری کرے؟ اب بیان کے کانٹیکٹ میں جائے, یعنی کہ کانٹیکٹ میں جائے بغیر, کانٹیکس میں جائے بغیر ہم بات کرتے ہیں کہ خان صاحب کیا فرما رہے ہیں. خان صاحب نے ایک تو وہی بات جو آپ نے کہا وہ دی, اور ایک گیدڑ بھبکی بھی دی ہے کہ میں نے حلف لے لیے ہیں ہم لوگوں سے, جو بہت جلد میں کال دینے والا ہوں, اور سمجھو میں آیا کہ آیا. اور دوسرا انہوں نے ساتھ یہ کہا ہے کہ آپ لوگ بہت کمزور ہیں. آپ سمجھ رہی ہیں اشارہ ان کا؟ اتنے بیوقوف ہیں خان صاحب, ان کو یہی پتہ نہیں کہ پاور بیس کہاں ہے, ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ جو بیان دے رہے ہیں اس کے آفٹر میتھس کیا ہوں گے. یہ سارا کچھ جو ہے نا آج کل نا, خان صاحب بیسیکلی وہ آج کل بڑا ذکر ہے نا یہ لیجنڈ آف مولا جٹ کا, انہوں نے آج کل نا نوری نت کے کردار میں ہے. وہ مولا جٹ تو خیر کوئی اور ہے, وہ ان کو بھی پتہ ہے کہ کوئی اور ہے. وہ بس صرف دھمکیاں دے رہے ہیں, لیکن ان کی دھمکیوں سے کچھ ہونے والا ہے کہ نہیں ہونے والا, یہ جو ہے وہ دیکھنا جو ہے ابھی باقی ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ احسن اقبال صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ شاید پاکستان کی تاریخ کے یہ بھٹو کے بعد مضبوط ترین پرائم منسٹر تھے, اس لیے کہ انتظامیہ تو خیر تھی ہی ان کے ساتھ, لیکن عدلیہ بھی ان کے آگے بے بس تھی. ایون سپریم کورٹ واز ہیلپ لیس. لہٰذا انہوں نے ثاقب نثار نامی شخص سے جتنے فیصلے کروائے ہیں ان کی رودات بھی ایک پوری الگ کہانی ہے, جس کی تفصیل کسی اور وقت کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. نہیں تو پھر بخاری صاحب یہ بتائیے نا کہ کس قسم کی پاور جو ہے وہ چاہتے ہیں خان صاحب, اور چاہتے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر 3 سال میں آدھی پاور بھی مل جاتی تو شیر شاہ سوری سے مقابلہ وہ کر لیتے, جبکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور احسن اقبال صاحب کا بھی یہ خیال ہے, اور میرے خیال میں لوگ بھی اس سے واقف ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو احسن اقبال صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے وہ کتنا درست ہے. تو پھر کس قسم کی پاور چاہیے تھی کہ کوئی پوچھ گچھ نہ ہوتی, بالکل وہ چائنا والے فارمولے کا ذکر تو کرتے رہے ہیں. یہ وہی بات ہے جہاں وہ بے پناہ جھوٹ بول رہے ہیں. میں آپ کو بالکل ٹھیک کہتا ہوں, یہ احسن اقبال نے بات غلط نہیں کی ہے. ہی واز اے مائٹی پرائم منسٹر. دیکھیں نا, اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ ہو, عدلیہ جس کے ساتھ ہو, یہ تو کبھی کسی کو نصیب ہوا ہی نہیں پاکستان میں. یہ تو اتنے خوش قسمت تھے کہ یہ سب کچھ ان کے ساتھ تھے, اور انہوں نے کھل کے کھیلا ہے. ایسی بونگیاں ماری ہیں کہ لگتا ہے انہیں رموز سلطنت کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا, پھر میں کہہ رہا ہوں. نہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس چیز کو تو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے, اور اس میں آپ چھپی ہوئی بات تک ذرا پہنچنے کی کوشش کریں نا. بخاری صاحب وہ کہتے ہیں کہ ذمہ داری میری تھی, حکمرانی کسی اور کی تھی. یعنی آپ تیسری بار مجھ سے کہلوانا چاہتی ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں اتنی دیر سے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ بھی عمران خان بن گئی ہیں. بھائی میں آپ کو یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اس لیے کہ پرفارمنس زیرو تھی, گورننس تھی نہیں, مہنگائی پہلے دور کے مقابلے میں بے پناہ تھی, عوام کی چیخیں نکل رہی تھی. یعنی آپ یہ کہنے کی کوشش کریں کہ ان کو کوئی نہیں اپنے اشاروں پہ چلانے کی کوشش کر رہا تھا, وہ آل ان آل تھے, وہ بالکل ذمہ دار. الٹ کہیں اس کو, ان کے اشاروں پر سب چل رہے تھے, اس کے باوجود کچھ نہیں کر کے دیا انہوں نے, یہ کہہ رہا ہوں میں. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. اب جو وہ گیدڑ بھبکیاں دے رہے ہیں نا, ان کا خیال یہ ہے کہ الیکشن ہوں گے اور وہ 2/3 میجورٹی لے کے پھر اقتدار کے اوپر قابض ہو جائیں گے. میں پھر ان کو باور کرانا چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب, دس از ناٹ 2018, دس از 2022. اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے, کوئی اس کے بارے میں ابہام نہیں, نہ کسی کو کوئی شبہ ہے. گورننس آپ سے نہیں ہوئی ہے. آپ 10 سال سے کے پی کے میں بیٹھے ہوئے ہیں. کے پی کے کا کیا حال ہے, وہ ماڈل ہے آپ کی گورننس کا.
وہ ماڈل ہے آپ کی اس ریاست مدینہ کا جو آپ کے خیالوں میں بستی ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب آپ کی پرفارمنس کی یہ مثالیں ساتھ ہوں گی، اب پنجاب اس کے اوپر آئیں گے تو بعد میں، لیکن آپ یہاں دیکھ لیں کیا خاک اڑ رہی ہے۔ جب ان کی حکومت تھی تب بھی کیا خاک اڑتی تھی۔ بزدار صاحب جو وسیم اکرم پلاس تھے، انہوں نے پنجاب میں کیا کیا مثالیں چھوڑی ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آتا جائے گا۔ گوگی میں نے تو تخلیق نہیں کی نا، آپ کو پتا ہے نا گوگی کون ہے کہ نہیں پتا؟ ہاں بالکل Anyway، پتہ ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب عقل کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں۔ آپ اس وقت ان کی حمایت نہ کریں، کوئی نہیں کہہ رہا آپ ان سے کہ آپ ان کی حمایت کریں، لیکن آپ ان سے بے وجہ کی دشمنی نہ لیں۔ جون جون وقت گزر رہا ہے تو حکومت سٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں ڈالر جو ہے وہ 22 روپے سے زیادہ سستا ہو چکا ہے اب تک، پچھلے 1 مہینے سے کم عرصے میں، جب سے اسحاق ڈار صاحب واپس آئے ہیں۔ اب وہ پھر امریکہ یاترا کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور وہ وہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے آئیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ if I know اسحاق ڈار very well then he will certainly come with some relief from World Bank and IMF۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کی ڈیسپریشن کی وجوہات تو بے پناہ ہیں، لیکن ایک دو میں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ان کے خلاف مقدمات قائم ہو رہے ہیں، ان کو ضمانتیں کرانی پڑ رہی ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کو ہاتھ لگانے کی، دیکھنے کی، ان کے خلاف مقدمہ قائم کرنے کی تو کوئی جرت کسی میں ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ آسمان سے اترے ہیں یا اگے ہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اب چونکہ ان کو عدالتوں کا چہرہ دیکھنا پڑ رہا ہے، جانا پڑ رہا ہے وہاں ضمانت کرانے کے لیے، ایک تو وہ اس سے بہت فرسٹریٹڈ ہے۔ دوسرا ان کی فرسٹریشن کا سب سے بڑا ثبوت عارف الوی صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے کہ جب سے ان کی حکومت گئی، میں نے تو نہیں کہا نا، نہ میں نے یہ بیان گھڑا ہے، ریکارڈ کے اوپر ہے، سوشل میڈیا پہ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہی بات میں ان کے سپورٹر کو سمجھانا چاہتا ہوں جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ہماری ایسی تیسی کرتے رہتے ہیں، کہ کبھی سنجیدگی سے بیٹھ کے اپنے لیڈر کی پرفارمنس، ان کے بیانات کا اتصاد، ان کے بیانیوں کی جو تدفین ہوئی ہے ون آفٹر انادر، اس کو ذرا دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اچھا، ریلیف کا بھی ایک موسم چل رہا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ خان صاحب کو بھی آج ایک ریلیف ملا ہے، توہین عدالت کیس میں جو ہے ان کی خلاصی ہو گئی ہے، تو اس کے اوپر بھی ذرا کامنٹ کر دیجئے۔ پھر ہاشم ڈوگر صاحب کی بات پہ بھی ہم نے آنا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی ایک ذرا کچھ کنٹروورسی چل رہی ہے کہ استعفیٰ کس کے کہنے پر دیا، کیوں دیا۔ وہ تو ہم پنجاب کے کانٹیکس میں بات کر لیں گے، لیکن یہ ریلیف والی بات جو ہے وہ بالکل دیکھیے، گزارش یہ ہے، ان کو عدلیہ کا لاڈلا آج سے نہیں کہا جا رہا، بہت عرصے سے کہا جا رہا ہے۔ جب ثاقب نثار صاحب کے ساتھ مل کے کھیل رہے تھے وہ، اور اپنے تمام سیاسی مخالفین جو ہے ان کو جیلوں میں ڈال رہے تھے، جعلی مقدمات بنا رہے تھے، جو ایک کے بعد دوسرا جو ہے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ان کو فرسٹریٹ کر رہی ہیں، اور ان کی فرسٹریشن اب ان کے چہرے سے، ان کی باڈی لینگویج سے بالکل واضح ہے۔ جس طرح کی تقاریر انہوں نے آج کی ہیں، ایک یونیورسٹی میں اور دوسری مردان میں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ فیل کر رہے ہیں کہ ہی از لوزنگ گراؤنڈ۔ یہ میری اسیسمنٹ ہے، آئی کین بی رانگ، لیکن مجھے یوں لگتا ہے۔ تو اگر ایسی ہی صورتحال ہے اور وہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلے جائیں گے تو میرے خیال سے صورتحال بہت گمبھیر ہونے جا رہی ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے جو دھمکیاں دی رانا ثناءاللہ کو، رانا ثناءاللہ صاحب اس کا ایک ٹی وی شو میں بیٹھے ہوئے جواب دے رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اس مارچ کی قیادت کر کے تشریف لانا چاہیں گے اسلام آباد میں، تو یہ تو منزل بات کی ہے، جس وقت آپ اس مارچ کا اعلان کریں گے اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں وہ آپ کو ابھی نہیں پتا۔ یہ جواب ہے عمران خان کی اس بات کا کہ رانا ثناءاللہ تمہارے ساتھ میں جو کروں گا وہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا خان صاحب آپ اعلان تو کریں ایک دفعہ، پھر آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے اس کا آپ کو نہیں پتا۔ نہیں، ابھی تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ابھی تو صرف گفتگو چل رہی ہے، باتیں چل رہی ہے، ایک سٹیٹمنٹ ادھر سے آتا ہے، ایک سٹیٹمنٹ ادھر سے آتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ تھوڑی سی زیادتی کر رہے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے رانا ثناءاللہ نے جو کہا تھا اس نے 25 مئی کو کر کے دکھایا تھا، ڈونٹ فرگیٹ۔ لیکن خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس دفعہ تیاری ہے، اس نے کہا رانا ثناءاللہ نے کہا آپ تیاری کر رہے ہیں، ہم تیار بیٹھے آپ کے منتظر ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، وہ ایک چھوٹا سا بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کا وقت ہو گیا ہے۔ پنجاب میں سیاست کے حوالے سے جس طرح ہم نے کہا کہ وہاں پر بھی بات کرنی ہے، وہاں پر بھی ایک بڑا ریلیف ملا ہے، اس پر بھی ہم نے بخاری صاحب کی جو ہے وہ ٹیک لینی ہے، بڑی ضروری ہے۔ پھر ہاشم ڈوگر صاحب کا جو معاملہ ہے اس پر بھی بات کرنی ہے۔ پنجاب میں تبدیلی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بخاری صاحب کو تو کافی دیر سے آ رہی ہے، لیکن کب ایکچولی آ جائے گی اس پر بھی بات کریں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، ساتھ رہیے۔
کچھ بات کریں گے پنجاب میں سیاست کے موسم کے حوالے سے، جہاں پر گرما گرمی نظر تو آ رہی ہے لیکن محسوس کیوں نہیں ہو رہی اب تک؟ بخاری صاحب تو کافی دیر سے جو ہے وہ پریڈکشنز کر رہے ہیں، لیکن کچھ حالات بخاری صاحب شاید ایسے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب تو خاصے لمبے عرصے سے غائب ہیں اور کوئی اتا پتہ نہیں ہے، پھر کچھ اور بھی چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ ابھی لیٹلی ہم نے ہاشم ڈوگر صاحب کا جو ایک استعفیٰ ہے اس کے حوالے سے ایک کانٹروورسی کو بھی دیکھا ہے، اور پھر عمر سرفراز چیمہ صاحب کو جو ہے وہ بنایا گیا ان کی جگہ پر ہوم منسٹر۔ تو ہم نے اس سے پہلے بھی اس طرح کی ایک چیز وٹنس کی تھی کہ گورنر بھی لگایا گیا تھا عمر سرفراز چیمہ صاحب کو، لگتا ہے کافی قابل بھروسہ ساتھی ہیں خان صاحب کے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو ہم کہانی کئی ہفتوں سے بیان کر رہے ہیں اس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، تو یقینی طور پر کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ تبدیلی ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ دو تین چار چیزیں جلدی میرے خیال سے بیان کر دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب باہر کیوں گئے؟ کیوں؟ وہ جس کو کہتے ہیں چوہر پورٹ یہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب جب انہیں لاہور میں ملے تھے تو انہوں نے کہا تھا 2 ارب روپیہ چاہیے آزادی مارچ کے لیے۔ اچھا، اب کسی بھی وزیر اعلیٰ کے لیے 2 ارب روپے نکالنا حکومت کے کھاتوں میں سے کافی مشکل مرحلہ ہے، لہذا وہ اپنے بیٹے کی فیملی سے ملنے کے بہانے پر جا کے لندن بیٹھ گئے۔ یہ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں کہہ رہا ہوں، میں نے کہا یہ چوہر پورٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر پھر ہم نے سنا کہ شاید پرویز الہی صاحب کی ملاقات ہوگی نواز شریف صاحب سے۔ اچھا، اب یہ نواز شریف صاحب نے ملنے سے انکار کیا ہے یا انہوں نے ملنے کی کوشش نہیں کی ہے، یہ جلد سامنے آ جائے گا۔ پرویز الہی صاحب ویسے نگیٹ کر چکے ہیں، تو وہ کیا سٹوری ہے کہ میاں صاحب کی طرف سے انکار ہوا؟ کچھ کا خیال یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ ان کو ملنے پر آمادہ نہیں تھے، لیکن پھر جو اہم ملاقات ہوئی اسلام آباد میں جہاں چودھری پرویز الہی صاحب شہباز شریف صاحب سے ملے اور اس میں انہیں مکمل حمایت کا یقین دلایا کاف لیگ کی طرف سے، وہ بھی کافی اہم ہے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کو اگر یہ آفر کر دی جائے کہ وہ نون لیگ کے چیف منسٹر بن جائیں تو وہ 1 منٹ نہیں سوچیں گے۔ وہ پہلے بھی اس پہ آمادہ تھے، آپ کو تو یاد ہے اچھی طرح سے۔ نون لیگ سوچے گی اس پہ کیا نہیں سوچے گی؟ نون لیگ نہیں سوچے گی، وہ نون لیگ کو تو پی ٹی آئی کو فارغ کرنا ہے پنجاب سے، اچھا، تو ان کے لیے بھی الیکشن سے پہلے کرنا ہے، یہ ان کی کمپلشن ہے، آپ سمجھیں اس بات کو۔ اچھا، سیاسی طور پر آپ کو لگتا ہے ایبسلیوٹلی یہ ان کو کرنا ہی کرنا ہے، وہ کسی بھی قیمت پہ کریں گے یہ، ٹھیک ہے۔ اب جناب آ جائیں، اب عمر سرفراز چیمہ کا آپ نے تذکرہ کر دیا، میں اس کے اوپر بھی بات کرتا چلوں اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں ہم۔ عمر سرفراز چیمہ صاحب نے بحیثیت گورنر وہ کچھ کیا جو کوئی جمہوری معاشرہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اچھا، لہٰذا ان کو انعام تو دینا تھا۔ انہوں نے اپنی پارٹی کے ایک ہارڈ کور ورکر ہاشم ڈوگر کو فارغ کر دیا ایز ہوم منسٹر، اور ان کو مشیر داخلہ اور اطلاعات ڈبل ہو، تو یہ ان کو کمپنسیشن ہے اس رول کی جو انہوں نے پنجاب کی حکومت میں اور پنجاب اسمبلی کے حوالے سے گند ڈالنے کے لیے جو پرفارم کیا تھا، اس کا یہ انعام ہے۔ نہیں، عمر سرفراز چیمہ صاحب کو لگا کر اب جو چیزیں پنجاب سے چاہتے تھے خان صاحب، وہ آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ منوان جو ہے وہ عمل کیا جائے گا؟ ان کا خیال ہے کہ یہ ہو جائے گا، اچھا، لیکن یہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ جو پرویز الہی صاحب کی حکومت ہے وہ ایک اور چیز پہ اڑی ہوئی ہے، اجلاس جو جاری ہے اتنے عرصے سے۔ جس دن وہ اجلاس پروروگ ہوگا تو 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک گورنر صاحب ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے، اپوزیشن ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے کہہ سکتی ہے، یا تحریک لا سکتی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی۔ ٹھیک ہے، یہ گورنر کی ثوابدید کے اوپر ہے کہ وہ کب اس کو انٹرٹین کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اگر ہوتی ہے تو معاملہ ہے 2-4 ووٹوں کے ادھر ادھر ہو جانے کا۔ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، پی ٹی آئی کا ایک باقاعدہ چینا گروپ جو ہے وہ ناراض ہے قیادت سے بھی اور پارٹی سے بھی، اور کاف لیگ کے جو باقی لوگ ہیں اگر انہوں نے اپنی سیٹیں برقرار رکھنی ہے تو انہیں وہی کچھ کرنا پڑے گا جو چودھری شجاعت صاحب ان کو کہیں گے، بات مارک کرے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ لہٰذا اس کو منور کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جب پنجاب کی حکومت اگر فرض کریں نون لیگ لے لیتی ہے تو وہ گلے میں ہار جو پڑے گا جو عوام مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میرے خیال سے نون یہ رسک لے گی چونکہ وہ چاہتی ہے کہ پنجاب جیسے صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہونی چاہیے، اور غالباً یہ کوشش بھی ہوگی کہ یہ جو آزادی کا مارچ کا اعلان کرنا ہے انہوں نے اس سے پہلے یہاں کچھ نہ کچھ ہو جائے، تو اتنی اہم ہے یہ نون لیگ کے لیے۔ اچھا، یہ جو 2 اہم ملاقاتیں بخاری صاحب اس کا کانٹیکس بھی ذرا سمجھائے گا۔ علیم خان اور اون چودھری کی یا نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑی اہم ملاقاتیں ہیں یا ان ملاقاتوں سے یا ان افراد کی اتنی اہمیت ہے کہ اب اس سے کوئی فرق پڑے گا
دیکھیے یہ دونوں حضرات جو ہیں، بلکہ ایک تیسرے ذات کا بھی نام لے لیجیے جو جلد ملنے والے ہیں ان سے، جہانگیر ترین صاحب. اچھا. ان کی ملاقات بھی ان سے آج ہوئی یا کل ہوئی، وہ ہونے والی ہے. یہ تینوں لوگ جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے اسٹالورٹس تھے، اور پی ٹی آئی سے بغاوت کہہ لیجئے یا خان صاحب کی ناراضگی کہہ لیجئے جس کی وجہ سے انہیں چھوڑنا پڑا. بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہوں گا کہ جہانگیر ترین نے تو اپنی قربانی دے کے ان کو نااہلی سے بچا لیا تھا. یہ بات فیکٹ ہے، اس کے اوپر ایک لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. کٹسی جسٹس ثاقب نثار صاحب، ان میں سے 2 کو ATM تھا اور ایک اون چودھری صاحب ان کو ہمیشہ شیڈو کیا کرتے تھے. جی ہاں. تو یہ ملاقاتیں بہت اہم ہیں. پنجاب کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ علیم خان کا انفلوئنس نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ علیم خان کا رول کوئی انڈرمائن کر سکتا ہے پی ٹی آئی کو پنجاب میں جتوانے کے لیے. اسی طرح جہانگیر ترین صاحب کا، چاہے وہ جنوبی پنجاب کا صوبہ تھا، چاہے وہ دوسرے آزاد جو لوگ منتخب ہوئے تھے ان کو پارٹی میں شامل کرنا تھا، بہت افیکٹو رول تھا ان کا پی ٹی آئی کی حکومت بنانے میں. اب اگر یہ نون لیگ کے ساتھ کسی طریقے کی الائنس ہو جاتی ہے، نون لیگ میں شامل ہو جاتے ہیں یا ایک گروپ بنا کے پی ٹی آئی میں فردر دراریں ڈالتے ہیں، یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں. نون لیگ کے لیے اتنا آسان ہوگا؟ مطلب اتنے کی پارٹیسپینٹ جو پی ٹی آئی کے تھے، بیک بون سمجھا جاتا ہے، تو ان کو اس طرح سے ویلکم کرنا، میرے خیال سے نون لیگ کے اندر obviously جگہ بنانا مشکل ہو جاتا ہے. نون لیگ میں ایک فیلنگ بہت سٹرونگ ہے، وہ یہ کہ یہ جو عمران خان جس کو وہ فتنہ قرار دیتے ہیں، اس سے جان چھڑانے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے گا وہ کریں گے. آلریڈی کر رہے ہیں، میں اس کی تفصیل میں جاننا نہیں چاہتا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ they will do anything to get rid of PTI in پنجاب. کیونکہ پنجاب جو ہے اس کو آپ خود اور میں سارے ہی ہم کہتے ہیں کہ جی وہ نون لیگ کا گڑھ تھا. نون لیگ کبھی نہیں چاہے گی کہ یہ ان کا سٹیٹس جو ہے کسی طرح سے کمپرومائز ہو. لہٰذا یہ بات طے ہے کہ پنجاب میں الٹ پلٹ کرنے کے لیے شدید کوششیں جاری ہیں، اور کسی وقت بھی اس کے اوپر عمل ہوا چاہتا ہے. کیونکہ اگر یہ کامیاب نہیں ہوتی ہیں کوششیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحریک انصاف پنجاب میں بہت سٹرونگ فوٹنگ پہ کھڑی ہے. صحیح. اچھا، لیکن ان کے کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کہ جب جہانگیر ترین صاحب نے جب پی ٹی آئی سے جب ان کی ناراضگی ہوئی تو انہی کے حلقے سے پی ٹی آئی کا دوسرا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ جیت گیا. تو جب جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے تو ان دونوں لوگوں کی کوئی خاص اتنی اہمیت نہیں ہے، علیم خان اور اون چودھری صاحب کی، تو وہ انسیکیور نہیں. دیکھیں کبوتر اگر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے اور یہ ایزیوم کر لے کہ بلی نہیں ہے تو اس کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے. یہ پتہ اس وقت لگتا ہے جب گردن میں اڑتی ہے بلی آ کے. اینی وے، دیکھیے مجھے ایک بات کی خوشی ہے، جو ظفر اقبال جھگڑا صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، انہوں نے کہا کہ ہم کوئی غیر آئینی راستہ اختیار نہیں کریں گے پنجاب میں تبدیلی کے لیے. میں کہتا ہوں اٹ شوڈ بی ویلکم، دس اسٹیٹمنٹ شوڈ بی ویلکم. انہوں نے مرکز میں بھی یہی کیا ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس از اے ڈیموکریٹک رائٹ. تو وہ یہاں بھی کچھ اسی طرح کا ہونے والا ہے. یا ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے کہیں گے وہ ناکام ہوگا، یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک آئے گی اور وہ کامیاب ہوگی. Either of the two things have come. تو I give lot of credence to ظفر اقبال جھگڑا having said this. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں نئی ڈیولپمنٹس کیا ہوئی ہیں. ایک تو ذکر آپ نے نہیں کیا، مجھے حیرت ہے، وہ یہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کے خلاف یہ تو میں نے آنا تھا نا، بلکہ ٹائم رکھا ہوا تھا اس کے لیے کہ اس پہ میں نے آپ سے بات کرنی کہ جو ریلیف کا موسم چل رہا ہے تو ہم نے بات کر لی، لیکن یہ جو اتنا بڑا ریلیف جس کو سمجھا جا رہا ہے، اور خان صاحب نے تو اس کے اوپر بڑا جو ہے بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو NRO دے رہے ہیں وہ غدار ہیں. خان صاحب کو دو چیزیں بھول گئی ہیں. ایک یہ ہے کہ جس طریقے سے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو ریلیف مل رہے ہیں عدالت سے، اس پر تو وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ہم بہت لاڈلے ہیں ان کے، وہ سمجھتے ہیں ان کا حق ہے. لیکن جس جلد بازی میں انہوں نے مقدمات قائم کیے تھے اپنے مخالفین کے خلاف، اسی رفتار سے وہ کیسز ایک کے بعد دوسرا ٹہ رہے ہیں. دیکھیں جب آپ کے 161 کے بیانات جن گواہوں نے دیے اس کیس میں، ان میں جو 24 سے زیادہ ہیں، ان میں سے کسی نے شہباز شریف یا حمزہ شہباز کا نام نہیں لیا. عدالت نے جس طرح مریم نواز کے کیس میں ہوا تھا کہ بھائی کوئی ایویڈنس ہے تو لے آئیں. اب اگر وہاں ایف آئی اے یا جو بھی اس کی پروسیکیوٹنگ ایجنسی ہے وہ یہ کہے کہ جی ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو مجھے بتائیں کورٹ کے پاس کیا چوائس رہ جاتی ہے. اگر پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ نہیں یہ تو بڑا ظلم ہو گیا ہے تو انہوں نے بلا وجہ چھوڑ دیا، تو کہیں نہ جائیں اپیل میں اس کے اگینسٹ.
لیکن بخاری صاحب جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک ادارہ جو ہے وہ اس طرح سے سیاست کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ ایک بڑی غلط قسم کی روایت جو ہے وہ جو ایف آئی اے کا کیس ہوتا ہے وہ کوئی نارمل پولیس کا کیس نہیں ہوتا. اس کیس کے اندر پہلے کوئی ابتدائی تفتیش ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک مقدمہ بنا جاتا ہے. یا تو پہلے ایف آئی اے غلط تھی یا پھر اب ایف آئی اے غلط ہے، تو ادارے کے اوپر سوال تو اٹھتا ہے ایونچولی. میرے خیال سے آپ کو جواب دینا بہت ضروری ہو گیا، اس لیے کہ آپ کی وساطت سے جواب پی ٹی آئی تک بھی پہنچ جائے گا. بشیر میمن نامی شخص کا نام یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل. کون تھا وہ؟ ایف آئی اے کے ساتھ ڈی جی ایف آئی اے. جی. اس کو کس نے بلا کے پرائم منسٹر ہاؤس میں کہا تھا کہ مریم نواز اور نواز شریف اور حمزہ اور شہباز شریف ان سب پر غداری کے مقدمے بنائیں؟ کس نے کہا تھا یہ؟ کس نے کہا تھا یہ؟ خان صاحب نے. لیکن اس چیز سے اختلاف نہیں ہے بخاری صاحب، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ ایک ادارے کا استعمال ہونا تشویشناک. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ان کے دور میں ایف آئی اے استعمال ہوئی اور نیب استعمال ہوئی، ایک ویڈیو بنا کے اس کی بیچارے شریف آدمی کی، اچھے خاصے شریف آدمی تھے وہ، ان کی ویڈیو بنا کے ان کی ساری زندگی کی کرائی پہ پانی پھیر دیا، لیکن اپنے کام سارے کرا لیے. 14 کیسز بند ہوئے، سب پی ٹی آئی کے اسٹال وارڈز تھے جو کے پی کے ہیں. ٹھیک ہے، بابر وان کے اوپر کیس کہاں گیا؟ فواد چودھری پہ کیس کہاں گیا؟ اب پوری لمبی لسٹ ہے، اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے، جو کچھ وہ خود کرتے رہے ہیں وہی کچھ اگر ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر ہو رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں مکافات عمل. If you want to ditch your opponents by using every tactics, the same will be used against you. کہتے ہیں نا کہ کسی کے لیے گڑھا کھودے تو ایک دن خود اس میں گرنا پڑتا ہے. مجھے بالکل ہمدردی نہیں ہے خان صاحب سے، کیونکہ خان صاحب نے کوئی کمی نہیں گزاری اپنے مخالفین کو جیلوں بھرے. وہ ایک ہی نعرہ تو لگاتے تھے، وہ احتساب کرنے نہیں آئے تھے. وہ کہتے تھے میں صرف سیاسی مخالفین سے جیلیں بھروں گا، اور بھری انہوں نے. ان کے جو لوگ تھے، بابر وان صاحب، وفاد چودھری صاحب، ایک وہ شیدہ صاحب، شیخ رشید صاحب، وہ باقاعدہ آپ کو بتاتے تھے کس کو کتنی سزا ہوگی، کون کون سی جیل میں جائے گا، کس کا کون سی جیل میں کمرہ صاف ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیے یہ انصاف ہے؟ از دیٹ جسٹس؟ تو اس کو کہتے ہیں نا کہ چلیں بخاری صاحب اس پہ بات تو ویسے کافی ہو سکتی ہے، لیکن اب چونکہ مجھے بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے اور آگے ٹاپک بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، سوات میں بدامنی کی صورتحال اور اس پر عوام احتجاج جس شدت سے ہمارے سامنے ہے اس پر ہمیں بات کرنی ہے. ایک چھوٹا سا بریک، ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سوات میں جو امن و امان کی صورتحال ہے اس حوالے سے خبریں بھی آ رہی ہیں اور ہم بھی بہت عرصے سے جو ہے وہ اس حوالے سے اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں کہ وہاں پر جو واقعات پیش آئے ہیں. کچھ دن پہلے بھی ایک واقعہ جو 2 روز پہلے تقریباً پیش آیا، اسکول وین پر جو دہشت گردوں کا حملہ ہوا، اور اس سے پہلے بھی جو واقعات ایک تسلسل کے ساتھ پیش آتے رہے ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہیں، اور یہ سوات کے حوالے سے خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بجا رہے ہیں. میرے خیال میں اسی چیز کو جو ہے وہ سوات کے لوگوں نے سینس کیا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بڑے ہی وسیع پیمانے کے اوپر لوگوں کا احتجاج تھا. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ کوئی سیاسی جماعت اس کو لیڈ نہیں کر رہی تھی، بلکہ عام لوگوں کی طرف سے یہ احتجاج کیا گیا اور بہت ہی بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے کیا گیا ہے. بخاری صاحب سوات کی اس وقت جو صورتحال ہے وہ یقیناً تشویشناک ہے، اور اس وقت میرے خیال میں توجہ کی ضرورت ہے. وہاں پر عوام کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے وہ تو میرے خیال میں اپریشیٹ کرنے کے قابل ہے کہ عوام نے خود اس چیز کو سینس کیا، اور میرے خیال میں وہ جس اذیت سے 2-4 رہے پچھلی ایک ایپیسوڈ کی وجہ سے، میرے خیال میں اب بھی انہوں نے سینس کیا اس چیز کو، اور وہ خود اپنے اس حق کے لیے باہر نکلے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے اپنے گھروں میں اور امن و امان کی صورتحال کے ساتھ رہنے کا پورا حق ہے، اور اس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ آپ نے کس کو کہا ہے کہ توجہ طلب ہے؟ کس کے لیے؟ یہ تو میں آپ سے پوچھوں گی نا کہ کس کے لیے، کیونکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالی جا رہی ہے. تو کے پی کی حکومت کے لیے ہونا چاہیے نا، جس کا علاقہ ہے. لیکن خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ بارڈرز کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ واقعی ہوتی ہے. بارڈر میں کچھ نہیں ہو رہا، یہ شہر میں ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بارڈر سے تو انٹر ہوئے نا یہ لوگ. دیکھیں ان کے پاس فرصت نہیں ہے، ان کے پاس جلسے کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے آج کل. چاہے ملک سیلاب میں ڈوبے، چاہے سوات کے اندر طالبان کھلے بندوں مسلح جتھے لے کے پھرتے رہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے اس کے لیے. اور کے پی کے کی حکومت جو ہے وہ صرف ان کے جلسے کامیاب کرانے کے لیے ہیلی کاپٹر ان کو دے رکھا ہے، پوری پولیس ان کے ساتھ ہے، پورے وسائل ان کے استعمال ہو رہے ہیں. تو ان سے نہ توقع رکھیں آپ کہ وہ کریں گے. دیکھیں ایک بات جس کا مجھے بہت خوشی ہے وہ یہ کہ یہ کسی سیاسی جماعت کا شو نہیں تھا. سوات کے لوگ نکلے جنہوں نے اتنی تکلیفیں گزاری ہیں. 2009 کا اگر آپ ریکال کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں کتنی ہلاکتیں ہوئی تھیں، کتنی تباہی پھری تھی. اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے آپریشن راہ راست لانچ کیا تھا.
جس کے بعد اس علاقے کو ریسٹور کیا گیا, اس علاقے میں امن قائم کیا گیا. وہاں کے مقامی باشندے 20 لاکھ کی تعداد میں ان کو یعنی اپنے وطن سے نقل مکانی کرنی پڑی تھی, یاد ہے آپ کو؟ تو انہوں نے کھڑے ہو کے کہا ہے کہ نہیں, ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. لیکن ہو کیا رہا ہے, اس حکومت پر KPKK پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے تحریک طالبان کے جو مسلح جتھے ہیں ان کو آنے کی اجازت دی اور ان کو باقاعدہ جگہ مہیا کی گئی, جس کی بیرسٹر صاحب اب تردید کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی ڈیل نہیں کی جس میں ان کو جگہ دینا شامل ہو. لیکن دا فیکٹ ریمینز کہ یہ الزام ان کے اوپر پوری اپوزیشن لگا رہی ہے اور وہاں کے مقامی لیڈر جو ہیں وہ لگا رہے ہیں, جو قبائلی عمائدین ہیں وہ لگا رہے ہیں. مگر یہ اس کی بھی ہسٹری ہے. دیکھیے, آپ کو یاد ہوگا خان صاحب ایک وقت میں طالبان خان کہلاتے تھے. وہ اس لیے کہلاتے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں سے مذاکرات کریں, ان کے دفاتر کھولیں یہاں. یاد ہے نا؟ ٹھیک ہے کہ نہیں یاد آیا آپ کو؟ جی بالکل. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ وہ ابھی بھی پاکستان کی فوج اور پاکستان کی اس وقت کی حکومت کے لانچ کردہ 2 آپریشن ضرب اثر اور آپریشن رد الفساد کو اس بری طرح سے انڈرمائن کرتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جانوں کی قربانی جو دی ہمارے مسلح افواج کے 8,000 سے زیادہ افراد نے اور سویلینز نے, یہ ضائع چلی گئی ہے. انڈرمائن کرنے کا یہ لیول ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے ضائع کی ہے اور ہم نے یہ امریکہ کی غلامی کے لیے کیا. خان صاحب کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ایک وقت میں یہ خبر آئی تھی کہ طالبان جو ہیں وہ پہاڑوں پر, وہ جو مرغزار ہے, مرغلہ کی جو پہاڑی ہیں ان پر آ گئے ہیں اور 60 کلومیٹر دور ہیں اسلام آباد سے, اور آ کے قبضہ کر لیں گے. یہ بھی خان صاحب کو یاد ہونا چاہیے. لہٰذا صورتحال KPK کی بہت ولنریبل ہے, اور ان کا اگر جلد آپ نے کلا کما نہ کیا, اگر وہاں کی حکومت نے ایکشن نہ لیا تو یہ صورتحال بہت خوفناک ہو سکتی ہے. نہیں تو بخاری صاحب, یہ جو عوام کی طرف سے ایک ریئیکشن ہمیں دیکھنے کو ملا, کیا یہ بھی کھلم کھلا عدم اعتماد کا اظہار ہے حکومت کے اوپر کہ آپ لوگوں نے کچھ نہیں کرنا ہمارے لیے؟ کئی لحاظ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر وہاں پر جو مقامی MPs وغیرہ ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ تو اپنی فیملیز لے کر پہلے ہی موو کر چکے ہیں, اور نہ وہ ملتے ہیں, نہ وہ بات کرتے ہیں, نہ وہ اس صورتحال کے اوپر کوئی بھی بیان دینے کو تیار ہے. دیکھیں, خان صاحب نے بھی وہی کام کیا ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہی تھی, انہوں نے کہا کہ صورتحال تو وہاں بہت خطرناک ہے, لیکن یہ ذمہ داری جو ہے وفاقی حکومت کی ہے. ہاں, وہ کہتے ہیں نا کہ بتائیں کہ بارڈرز کی ذمہ داری تو وفاق کی ہوتی ہے. ان کا سٹیٹمنٹ کچھ اس طرح سے تھا, تو ہمیں بتایا جائے کہ کس نے ان کو اندر آنے کی جو ہے وہ اجازت دی. یہ اس پہ وہ ان کے ہونٹ جو ہیں وہ سلے ہوئے ہیں, اس لیے کہ انہیں پتا کہ یہ اجازت کس نے دی ہے. دیکھیے, 2 باتیں ہیں. مجھے ایک بات کی خوشی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ ان سے ڈیل کرنا چاہتے, مطلب ڈیل کرنے سے مراد اگر آپ ان کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں, ان کا کلا کما کرنا چاہتے ہیں, تو وفاقی حکومت ہر طرح کی مدد آپ کو مہیا کرے گی. یہ بہت ہی پازیٹیو بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی مخاصمت کے باوجود ان کا یہ بیان جو ہے بہت انکریجنگ ہے. لیکن اجلاس میں PTI کے لوگ نہیں گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ وہ اجلاس میں نہیں بیٹھیں گے وفاقی نمائندوں کے ساتھ. دیکھیں, وہ تو ایک سلسلہ جاریہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی آنکھوں کے پلکوں کے ہلنے سے, اوپر نیچے ہونے سے اپنے فیصلے بدل لیتے ہیں. لہذا حکومت نام کی چیز تو وہاں کوئی ہے نہیں. وہ صرف تو بخاری صاحب, یہ تو صورتحال نہیں ہے جس میں میرے خیال میں سیاست کو پرائیورٹی کے اوپر رکھا جائے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کتنے لوگوں کی زندگیاں وہاں پر اسٹیک پہ لگی ہوئی ہیں. دیکھیے, KPK کی حکومت نے پہلے وہ ڈینائل موڈ میں تھے. اس سے پہلے جب بیرسٹر سیف صاحب بولے تھے تو انہوں نے کہا تھا کدھر ہیں لوگ. اب انہوں نے ان کے مسلح جتھوں کی موجودگی کا اعتراف کر لیا ہے, اور یہ صورتحال بہت زیادہ خوفناک ہے. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا بنے گا. دیکھیں, ہم بہت بھگت چکے. ہم نے ٹیررزم سے کس مشکل سے جان چھڑائی ہے, کتنی قربانیاں دے کے جان چھڑائی ہے. ہم اس ایلیمنٹ کو دوبارہ پنپنے نہیں دے سکتے. KPK کی حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. انہیں چاہیے کہ وہ فوری طور پر اس کا کریں اور وہاں کی مقامی اٹھنے والی آوازوں کو رسپونڈ کریں, اس سے پہلے کہ پھر کچھ بھی نہیں رہے گا, ان کی حکومت بھی نہیں رہے گی. غلط فہمی کا شکار ہیں وہ. یہ فتنہ پہلے بھی ہم نے پالا تھا اور دیکھ لیا تھا کہ اس کی کیا قیمت ادا کی ہم نے. اب دوبارہ اگر وہ چاہتے ہیں یہ قیمت تو خدا کے لیے پاکستان کی عوام کے اوپر رحم کریں, اور جو کرنا ہے اس کو وقت ضائع کیے بغیر فوری. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.